सबसे पहली खबर कि तकरीबन कोई 2-3 अगस्त से ये फ़ैसला हुआ कि भाई बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक नेट की जो सहूलियात हैं, जो ये मोबाइल पे मतलब सिम के थ्रू जो नेट आता है कंपनी वाला, हर एक का अपना अपना, तो वो बंद होगा। वाईफाई वाला काम कर रहा है, लेकिन मतलब PTCL वाला या स्टोन फाइबर वाला दूसरा, लेकिन ये तो हर एक के पास तो ये सहूलत नहीं है। अब लोग लगाते हैं, कम से कम भी हफ्ते वाला पैकेज तो लगाते हैं, वरना अक्सरियत महीने वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आजकल के हालात, ये गुर्बत का दौर है, लोग कहते हैं कि यार मैक्सिमम इंटरटेनमेंट भी ये मोबाइल है और तमाम जो काम शाम है वो भी इसके थ्रू होते हैं। तो वो कहते हैं कि यार ये मोबाइल का पैकेज मंथली लगा ही। तो मुझ समेत अक्सर जो भी मिडिल क्लास है वो यही करता है। अब जब हुकूमत ने इधर से पैकेज भी लग गए, इधर से फैसला कर लिया कि भाई बंद होना है, तो लोगों ने कहा यार ये क्या है, करोड़ों रुपए लोगों के इधर लग गए और आप लोगों ने बग़ैर जाने, बग़ैर एनालिसिस किए आप लोगों ने बंद करवा दिया। लेकिन हुकूमत और मुक़्तदरा जो चाहें वहाँ पे मेरी और आपकी फिर क्या हैसियत है? आम लोगों का कभी यहाँ मफाद का ख्याल रखा गया है? ये एक हैरारकी के लोग हैं 8-10, वो जो तय करते हैं ना इस मुल्क में वो होता है। ये क्लाउड बर्स्ट एक अभी आजकल आप सुन रहे होंगे, ये क्या है कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना। इक्का दुक्का कोई वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, वो उस पूरे खित्ते को सैलाब बना देती है। और ऊपर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर आपको पता है एरियाज़ ऐसे हिली एरियाज़ हैं, फिर मकानात इतने पक्के नहीं होते हैं, तो 200 से बड़ी तादाद जो है ना वहाँ पे जहाँ भाग हो गए हैं इस क्लाउड बस्ट, इस ज़्यादा बारिश के नतीजे में, इस सैलाबी सूरत हाल में। अच्छा, ये अच्छी बात है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि भाई हम अपना एक दिन का राशन जो है ना उन मुतासिरीन को देंगे। लेकिन जिसके घर से जाते हैं ना, ऐसे ही घर हैं, एक एक घर से 7-7 जनाजे निकले हैं। 200 से ज़्यादा का फिगर बताया जा रहा है। मालाकंड, अभियन, ये बुनेर या आसपास के एरियाज जो है, या PDM है या दूसरे हैं, इनको सिर्फ राशन पानी तक नहीं देखना, वो करना होगा, एक्टिव करना होगा, रेस्क्यू फोर्स, प्लानिंग, दूसरी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऐसे इदारों को रखें। इनके साथ फिर लिंकेज सिक्योरिटी फोर्सेस का रखें, पुलिस हो, लेवीज़ हो, हर यूनियन काउंसिल पे कम से कम 10-20 बंदे ट्रेन हों कि भाई आग कैसे बुझानी है, सैलाब में अगर कोई डूब रहा है उसको कैसे बचाना है। तो इसके लिए बड़ी कोऑर्डिनेशन हो। हमारी आंखें अभी तक भी नहीं खुल रही। अब एक और बात जिस पर कहा कि कल कोई टेस्ट थे इरिगेशन डिपार्टमेंट की और ज़रात की भर्तियों के, ये कोई बड़े टेस्ट नहीं थे, ये 10-11 स्केल तक की मुलाजमत देती है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रात में कोई 3-4 DG हैं, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, इतना गहरा डिपार्टमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल लेवल तक इनके लोग हैं। ये चंद 100 लोग या चंद हज़ार लोगों का ये टेस्ट नहीं इनेकाद करवा सके। इरिगेशन का यही हाल हुआ, यहाँ तक हुआ कैंडिडेट गए, 8-9 का टाइम दिया हुआ था, 8 का टाइम, 10-11 तक तो आए नहीं साहिबान। फिर उसके बाद कोई हड़दड़ मची, हवाई फायरिंग शुरू हो गई। वो तो शुक्र है उसमें कोई मरा नहीं, मतलब लोगों रोज़गार तो मिल नहीं रहा, उल्टा फायरिंगें भी जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारा हक। आज हम बात करेंगे 2 मौज़ूआत पे। सबसे पहली खबर कि बलूचिस्तान में नेटवर्क बंद है, मतलब इंटरनेट बंद है। वैसे मोबाइल की सर्विस काम कर रही है, लेकिन आपको पता है पूरी जो शिफ्ट है वो इंटरनेट की जानिब जा चुका है। कितने लोग होंगे कि उन्होंने, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, उन्होंने अब सादा कॉलें करते होंगे, तमाम चीज़ें व्हाट्सएप की जानिब जा चुकी हैं। कारोबार जो है ना वो डिजिटल हो गया है, एजुकेशन डिजिटल हो गई है, तो लाजिम व मलजूम बन चुका है इंटरनेट। वो बंद है। सेनेट में भी और मुश्तरका इजलास था, उधर भी बात हुई थी। इसके साथ साथ दूसरा मौजू कि कल इरिगेशन और एग्रीकल्चर की पोस्टों पर टेस्ट थे। बड़ी ही कोई नाअहल टीम है, बहुत ही कोई नालायक लोग बैठे हुए हैं कि मज़ीद लोगों को मायूस कर रहे हैं। सबसे पहली खबर
کہ تقریباً کوئی 2-3 اگست سے یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی بلوچستان میں 31 اگست تک نیٹ کی جو سہولیات ہیں، جو یہ موبائل پہ مطلب سم کے تھرو جو نیٹ آتا ہے کمپنی والا ہر ایک کا اپنا اپنا، تو وہ بند ہوگا. وائی فائی والا کام کر رہا ہے لیکن مطلب پی ٹی سی ایل والا یا اسٹون فائبر والا دوسرا، لیکن یہ تو ہر ایک کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے. میجورٹی تو اس پر ہیں. موبائل والے نیٹ پہ سم کے تھرو جو لگتا ہے پیکج، اس کے تھرو استعمال کرتے ہیں. سادہ لینگویج میں اگر بتاؤں تاکہ ہر ایک کی زبان میں اس کو سمجھ آئے، تو یہ جتنی بھی سیلولر کمپنیاں ہیں اب لوگ لگاتے ہیں کم سے کم بھی ہفتے والا پیکج تو لگاتے ہیں، ورنہ اکثریت مہینے والا تھوڑا سستا پڑتا ہے. تو آج کل کے حالات، یہ غربت کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار میکسیمم انٹرٹینمنٹ بھی یہ موبائل ہے اور تمام جو کام چام ہیں وہ بھی اس کے تھرو ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ موبائل کا پیکج منتھلی لگا ہی دو. مجھ سمیت اکثر جو بھی مڈل کلاس ہے وہ یہی کرتا ہے. اب جب حکومت نے ادھر سے پیکج بھی لگ گئے، ادھر سے فیصلہ کر لیا کہ بھائی بند ہونا ہے، تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے، کروڑوں روپے لوگوں کے ادھر لگ گئے اور آپ لوگوں نے بغیر جانے بغیر انالیسز کی آپ لوگوں نے بند کروا دیا. لیکن حکومت اور مقتدرہ جو چاہیں وہاں پہ میری اور آپ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ عام لوگوں کا کبھی یہاں مفاد کا خیال رکھا گیا ہے؟ یہ ایک ہیرارکی کے لوگ ہیں 8-10، وہ جو طے کرتے ہیں نا اس ملک میں وہ ہوتا ہے. وہی چیز سپریم کورٹ میں بھی امپلیمنٹ ہوگی، وہی چیز وزیر اعظم بھی کرے گا، وہی چیز وزیر اعلیٰ بھی کرے گا. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ، چاہے اس میں سویلین ہوں چاہے عسکری ہوں، تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں ڈومیننسی مقتدر حلقے جو خصوصی عسکری ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو خود تو وہ ہر سہولت سے وہ فضائیہ میں ہوتے ہیں بھی ان کو نیٹ مل رہا ہوتا ہے. وہ فل ٹائم ابھی بھی کویت پورے بلوچستان میں بند ہیں، لیکن جو ان کے خاص لوگ ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو وہ ہے وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں ان کا چل رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کر سکتے ہیں، بند کروانا اور کھلوانا انہی کے ہاتھ میں، اور وہ کھولتے ہیں. اور پھر سگنل کور تو آپ لوگوں کو ویسے بھی معلوم ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے کھولے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ایسا بھی نہیں، ہم مانتے ہیں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس میں انسرجنسی چل رہی ہے، اس میں نیٹ کا یوز بہت زیادہ اپنے طور پر مؤثر وہ کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حکمت عملی آپ ایسا کرو کہ ان لوگوں تک، انسان یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سہولت ہے، اس کے تھرو کوئی غلط یوز کرے گا ہم اس تک پہنچیں گے. ہم کیا ہے کہ نہیں، وہ چند لوگ یوز کر رہے ہیں غلط، لہٰذا ہم نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے نا محروم رکھنا ہے. آج اس پر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے مشترکہ اجلاس میں یہ بات کی کہ بھائی یہ جو عظیم آفر آپ لوگوں نے دی ہے بلوچستان والوں کو، نیٹ سے محروم کر دیا ہے، تو یہ باقی پاکستان میں بھی لاگو کر دو. کیوں یہ اکیلی آفر یا اکیلی جو چیزیں آپ بلوچستان والوں کو انجوائے کر رہے ہیں تھوڑے باقی پاکستان میں بھی پھیلا دیں نا، تاکہ اس کی افادیت ہوں. کیا یہ فیصلہ پنجاب میں امپلیمنٹ ہو سکتا تھا، سندھ میں امپلیمنٹ ہو سکتا تھا؟ اگر گروہ کی بات ہے تو سندھ میں بھی یہ کچے کے ڈاکو پنجاب میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی. خیبر پختونخوا اور ہمارا کچھ سیملیرٹیز ہے، چاہے ان کی یہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے یہ قدرتی آفات ہوں، وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال اسی سے ابھی ذکر وہ ہوا، میرا آج مائنڈ اسی پہ پروگرام کرنے کا تھا. وہ یہ کلاؤڈ برسٹ ایک ابھی آج کل آپ سن رہے ہوں گے، یہ کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ بارش کا ہو جانا. اکدو کا کوئی ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ اس پورے خطے کو سیلاب بنا دیتی ہے. اور اوپر سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اکثر آپ کو پتہ ہے ایریاز ایسے ہلی ایریاز ہیں، پھر مکانات اتنے پکے نہیں ہوتے ہیں، تو 200 سے بڑی تعداد جو ہے نا وہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہیں اس کلاؤڈ بسٹ، اس زیادہ بارش کے نتیجے میں، اس سیلابی صورتحال میں. اچھا یہ اچھی بات ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آرمی چیف نے بھی کہا کہ بھائی ہم اپنا 1 دن کا راشن جو ہے نا ان متاثرین کو دیں گے. لیکن جس کے گھر سے جاتے ہیں نا، ایسے ہی گھر ہیں، ایک ایک گھر سے 7 جنازے نکلے ہیں. 200 سے زیادہ کا فگر بتایا جا رہا ہے. مالاکنڈ ڈویژن، یہ بنیر یا آس پاس کے ایریاز جو ہیں، تو بڑا دکھ کی بات ہے. ہم لوگ نہیں دیکھتے صورتحال، ہماری چیز مذہب پہ ڈالتے ہیں. بھائی کلائمیٹ چینج ایک ایشو بن چکا ہے،
بلوچستان میں دوسری جگہ کل این ڈی ایم اے والے وزیر اعظم کو تھوڑا بہت وہ دے رہے تھے، بریفنگ دے رہے تھے، ان کو پی ڈی ایم ایز کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں یہ لیویز ہے، پولیس ہے، ان کو ایکٹیو رکھیں، کوآرڈینیٹ رکھیں، ان کی ٹریننگیں کریں. ریسکیو آپ لوگوں کا بہترین ہوگا تو کچھ نہ کچھ، ٹرین تو بہت کم ملتا ہے لیکن کم سے کم جب ریسکیو ٹیمیں پہنچے تب تو پھر اچھا ریسکیو کر سکیں. اس حوالے سے دیکھنا ہوگا. بہرحال ان لوگوں کے دکھ میں غم میں برابر کے شریک ہیں. بڑے ہی افسوسناک صورتحال ہے. گلگت بلتستان میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. تو یہ ایریاز زیادہ زد میں ہیں. بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ وہ پہلے ماحولیات کی اس میں یا بارش یا دوسری سیلابی صورتحال میں نہیں تھے، لیکن اب موسٹ افیکٹڈ ایریاز میں وہ آ رہے ہیں. تو یہ ہے کلائمیٹ چینج. ہم نہیں سمجھتے، ہم اپنی آگے والی جنریشن سے انصاف نہیں کر رہے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہر سال معمولی سے تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے ہم تباہ ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہوگا اپنے تمام اداروں کو، صرف یا پی ڈی ایم اے ہے یا دوسرے ہیں، ان کو صرف راشن پانی تک نہیں دیکھنا، وہ کرنا ہوگا، ایکٹیو کرنا ہوگا. ریسکیو فورس، پلاننگ، دوسری چیزیں فرسٹ پریورٹی پہ ایسے اداروں کو رکھیں. ان کے ساتھ پھر لنکیج سیکیورٹی فورسز کا رکھیں، پولیس ہو، لیویز ہو. ہر یونین کونسل پہ کم سے کم 10-20 بندے ٹرین ہوں کہ بھائی آگ کیسے بجھانی ہے، سیلاب میں اگر کوئی ڈوب رہا ہے اس کو کیسے بچانا ہے. تو اس کے لیے بڑی کوآرڈینیشن ہو. ہماری آنکھیں ابھی تک بھی نہیں کھل رہی. ہر این ڈی ایم اے اپنی طرز پہ کر رہا ہے، پی ڈی ایم اے اپنی طرز پہ کر رہا ہے. باقاعدہ بڑے لیول پہ حکومتوں کو چاہیے کہ جو بھی ایسے ادارے ہیں یا کوئی اور اتھارٹی بنانی ہے، کوئی کمیشن بنانا ہے، ان کو بڑا اپ گریڈ کرے. اسپیشلی جو ان کی تربیت ہے وہ بڑی شاندار ہونی چاہیے. جس طرح 112 پنجاب میں کام کر رہی ہے نا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے. تو اس طریقے سے ان کی جو ریسکیو ٹیم ہے ان کی تو ایسی ٹریننگ ہو اور ہر روز ہو کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ ٹرین رہیں. تاکہ وہ ہمارے یہاں کیا ہے، بھرتی کیا جاتا ہے، ٹرین کیا نہیں جاتا، پھر جاتے بھی ہیں تو اس طرح ڈیلیوری نہیں کر پاتے. تو بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے، اچھی ریسکیو ٹیم سے کم نقصانات کو کیا جا سکتا ہے. تو ہوپ سو کہ خیبر پختونخوا کا وہ تو ہم نے ایک وہ دیکھا ہے. خدا آگے خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان اور پوری دنیا میں لوگوں کو محفوظ رکھے. اب ایک اور بات جس پر کہا کہ کل کوئی ٹیسٹ تھے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اور زراعت کی بھرتیوں کے. یہ کوئی بڑے ٹیسٹ نہیں تھے، یہ 10-11 اسکیل تک کی ملازمتیں تھیں، لیکن وہ بھی الحمدللہ زراعت میں کوئی 3-4 ڈی جی ہیں، سیکٹری، منسٹر، اتنا گہرا ڈپارٹمنٹ، ہر ڈسٹرکٹ یونین کونسل لیول تک ان کے لوگ ہیں. یہ چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگوں کا یہ ٹیسٹ نہیں انعقاد کروا سکے. ایریگیشن کا یہی حال ہوا. یہاں تک ہوا کینڈیڈیٹ گئے، 8-9 کا ٹائم دیا ہوا تھا، 8 کا ٹائم، 10-11 تک تو آئے نہیں صاحبان. پھر اس کے بعد کوئی ہڑدڑ مچی، ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی. وہ تو شکر ہے اس میں کوئی مرا نہیں، مطلب لوگوں روزگار تو مل نہیں رہا، الٹا فائرنگیں بھی جاری ہیں. پھر اس کے بعد کچھ بھاگ گئے، کچھ آ گئے. پھر کہا ٹیسٹ ابھی نہیں ہے، بعد میں لیا جائے گا، اٹینڈنس لی جا رہی ہے. پھر وہ ٹک ٹاک پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں سارے کوئی کیا نکالا ہوا ہے، کوئی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ٹیسٹ نہیں ہوتے، یہ تو ڈرامے بازی ہے. اس حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آتی، سیدھی بات ہے. ایجوکیشن میں بھرتیاں کی کہ ہم نے میرٹ کیا، وہاں پہ کہا کہ جس کے اچھے نمبر ہیں اس کو لہٰذا بھرتی کیا جائے گا. تو بھائی بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کے تھرو جو ہوتا ہے. باقی یہ نقل مافیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کی جگہ دوسرا بھائی بیٹھتا ہے یا دوسرا کوئی اس کا دوست بیٹھتا ہے، اچھے نمبر وہ لے لیتے ہیں. یقین جانیے وہ 5ویں کلاس کی وہ نہیں کرتا، اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے بھائی. آپ کچھ تو ان کا انٹرویو لیتے یار، بے شک ٹیسٹ نہ لیتے، کچھ تو وہ ڈی سی کی سربراہی میں، ایجوکیشن افسر کی سربراہی میں کچھ تو اس کو وہ کرتے آپ لوگ. لیکن نہیں، بس یہ نمبر ہیں آپ دے دو. پتہ نہیں یہ کون سا میرٹ ہے. تھوڑا بہت جب آپ گراؤنڈ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو دیکھیں. باقی جو ٹیمپرنگ ڈگریوں میں کی گئی وہ الگ ہے. روزگار دیں، ہر ایک کو روزگار ملنا چاہیے، لیکن ایجوکیشن جیسے جس نے ٹیچر بننا ہے اس میں تو کم سے کم میرٹ ہو.
میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرٹ کی پامالی چوکیدار لیول پہ ہو، نائب قاصد، مالی، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو امپروو ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے آپ اسے ڈائریکٹ کلرک لگاؤ، کلرک کا کام کتنا ٹف ہے، ٹیچر لگاؤ، تو وہ تو پھر بیچارہ اپنے ساتھ بھی ناانصافی کرے گا، سسٹم کے ساتھ بھی ناانصافی کرے گا۔ ہاں ان چھوٹی پوسٹوں پر کوئی پڑھا لکھا ہے بھی، یہ جو چھوٹی والی وہ ہے، تو اس پر میں جس طرح کہا کہ بھائی چھوٹی پوسٹوں پر بے شک میرٹ کی پامالی ہو، وہاں پہ غریب کا حق ہے، غریب کو ملنا چاہیے، لیکن جو بڑی پوسٹیں ہیں اس میں تو آپ کچھ میرٹ کریں یار، اور اگر نہیں کرتے ہو تو ایسے ڈرامے بازی تو نہ کرو۔ اور پھر لوگ مایوسی ہوتے ہیں کہ یار جب ٹیسٹ ایسا لیا جا رہا ہے تو اس سے تو پھر طے ہے نا کہ کیا ہوگا، کہ اپنے لوگ ہی نوادے جائیں گے، جب وہ پروسیس ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں شفافیت کتنی ہے، تو لوگ پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ ابھی انڈسٹریز کے ہوئے ٹیسٹ ہوئے، ابھی انٹرویو کے لیے بھی کال کیا ہوا تھا، یہ نہیں کہ سیریل نمبر کون کون سے پاس ہوئے کون سے فیل، سب کے انٹرویو، کچھ پتہ ہے ٹیسٹ وہ ہونا نہیں ہے، اپنے نوازنے، پھر یہی کچھ ہوگا۔ پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحب ایسا روزگار دے رہے ہیں کہ میں نوکری نہیں بیچنے دوں گا۔ وہ بھائی جب ساری سیٹلمنٹیں ہوں تو وہ اپنوں کو ہی نوازا جائے تو پھر میرے خیال میں یہ تو اس نوکری بیچنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں کوئی غریب بیچارہ بے روزگار ہو کر کوئی اپنی گائے بیچ کر ادھار لے کر کچھ ایسا ویسا کر کے لے لیتا تھا، یہ تو اس سے بھی بدترین خیانت ہے کہ بس بیچنی نہیں ہے، اپنے یاروں اپنے ساروں کو ایڈجسٹ کر دو۔ کون کہاں ہے رے یہاں پہ انصاف؟ اس طریقے سے بلوچستان خوشحال ہوگا، ترقی آئے گی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ریسیپروکل جو یہ نظام دے رہا ہے، یہ کوئی اچھا مجھے ریسیپروکل نظر نہیں آ رہا۔ آج تک پورے مجھے یاد ہے، ہم ایک نیوز چینل میں جب جاتے تھے، ان کی بھی یار ایک HR ہوتی تھی، ریکروٹ کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں انٹرنشپ کے لیے گیا تھا، باقاعدہ میرا HR نے انٹرویو کیا، باقاعدہ 2-3 پروسیس سے گزر کے میں نے انٹرنشپ کے لیے ہمیں جگہ دی گئی۔ یہاں پہ HR کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیا بھائی آپ ایک ڈائریکٹر سے یا اس کا وہ کیلیپر ہی نہیں، آپ اسے ٹیسٹ کہہ رہے ہو کہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے، کیسے ہوگا؟ اب کیا بندہ کہے؟ اب منسٹر تو چلو چھوڑو، ادھر ہم بات کریں، نور احمد پرکانی صاحب سیکٹری ہیں، سارے ناصر صاحب سیکٹری ہیں ایک ایگریکلچر کے ایریگیشن کا۔ اب یہ 20 گریڈ کے لوگ ہیں، نیچے یہ ہو رہا ہے، کم سے کم یہ ایک دن تو ایکٹیو ہوتے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ چلو ہم کہیں منسٹر کرپٹ ہیں، منسٹر نے پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیکٹری تو کم سے کم بیوروکریسی تو یار کچھ ایکٹیو ہو۔ پھر اسے نیچے یہ جو ڈائریکٹر صاحبان آئے ہوئے ہیں، DG صاحبان کمیشن سے آئے ہوئے بدبختوں، اتنا احساس تم لوگوں کو نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں 2 نمبری ہر ٹائپ کی، ظاہری بات ہے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، 100 مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کم سے کم 50% تو میرٹ رکھو یار۔ 50 پیسوں پہ دینی ہے، اپنے چہیتوں کو دینی ہے، سفارش کلچر ہے، 100 مجبوریاں، 50 تو میرٹ پہ دو۔ 50 نہیں دیتے 30 تو دو، 70 لے جاؤ، 30 تو میرٹ پہ دو۔ لیکن ہم لوگ 100% چاہتے ہیں کہ بس، اور ہم بھی کوشش کریں، سفارش اس کی کریں جس میں کچھ کیلیپر ہو کہ یار سفارش آپ کی یہ پوسٹ ہے، لہٰذا آپ کا کیلیپر اس پر بن رہا ہے تو میں کرتا ہوں، اگر نہیں بنتا میں اس پوسٹ کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ تو خدارا نظام کے ساتھ انصاف کریں، صوبے کے ساتھ انصاف کریں، یہاں کے نوجوان سے تھوڑا انصاف کریں، ان کی امیدیں مزید نہ توڑیں۔ یہ بیچارے یہ پروسیس، میں نے کہا پروسیس نے بتا دیا کہ اس میں کتنی شفافیت ہوگی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ آیا ہوا ہے، جو آج رہ گئے ہیں وہ اگلے دن جا رہے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں، اوپر سے فائرنگیں ہوں ان پر، کیا امید رکھو گے کہ وہ سسٹم کے اتنے ساتھی ہوں گے، سسٹم سے امیدیں لگائیں گے؟ تو امید کریں گے کہ حکومت کوئی حقیقی HR ٹیم کی جانب جائے گی، کوئی حقیقی ریکروٹمنٹس ہوں گی۔ سندھ سب سے برباد صوبہ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بھی IBA کے ساتھ ملا کے اپنی ریکروٹمنٹ کو بہترین بنایا ہے۔ تو آپ بھی HEC کو ملا کے یا کوئی اور ایسے بہترین کوئی وہ ملتا ہے جس کی انٹیگریٹی پر کچھ IBA ٹائپ کا، ان کو ساتھ ملا کے ریکروٹمنٹ کریں۔ یہ آپ کی اچھائی بھی ہوگی اور سسٹم پہ آپ کا احسان بھی ہوگا۔ شاید لوگ آپ کے اتنے ایڈجسٹ نہ ہوں، لیکن کم سے کم تاریخ میں تو اچھے لفظوں میں، اچھے ناموں میں یاد رکھے جاؤ گے۔ دیکھتے ہیں مقتدرہ اور ان کے چہیتے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم تو صرف گزارشات اور عوام کے دلوں میں جو درد ہے وہی پہنچاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کیا
تھوڑا ان کو احساس ہو. باقی اللہ ان کے دلوں میں جو ہے نا لائے اور وہ کچھ میرٹ اور کچھ غریب پرور لوگوں کا بھی سوچیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.